सफर हज की तैयारी। हज पर रवाना होने से पहले रकम यानी कम से कम 2000 सऊदी रियाल के इंतजाम के अलावा हाजी कैंप से सफरी दस्तावेजात यानी पासपोर्ट, टिकट, शनाख्ती लॉकेट वगैरह भी हासिल कर लें। पासपोर्ट, वीजे और टिकट की फोटोकॉपी भी एहतियातन अपने साथ रखें। दीगर सामान्य जरूरत में मर्दों के लिए 2 एहराम, एक एहराम की बेल्ट, मजबूत और आरामदेह सैंडल और चप्पल जिससे पाँव के ऊपर उभरी हुई हड्डी नंगी रहे। खवातीन के लिए 2 अदद अबाया, बमा स्कार्फ और आरामदेह जूते वगैरह शामिल हैं। रोजमर्रा इस्तेमाल के 4 जोड़े कपड़े और आम जूता। हरम में जूते रखने के लिए डोरी वाला छोटा थैला, पानी की बोतल, मिसवाक, ब्रश और पेस्ट, सुई धागा, धूप से बचाव के लिए छतरी, दस्ती बैग जिसमें एहराम, पासपोर्ट, अदवियात वगैरह रखी जा सकें, इजाफी नजर की ऐनक, सामान पर नाम लिखने के लिए बड़ा मार्कर, बांधने के लिए रस्सी, बड़ा सूटकेस या बैग जिसका वजन सामान समेत किसी सूरत 30 किलोग्राम से ज्यादा न हो। बसूरत दीगर एयरलाइन को इजाफी किराया अदा करना पड़ेगा। ममनुआ अशिया। सऊदी अरब में हर किस्म की मनशियात मसलन चरस, अफ्यून, हेरोइन, शराब और ख्वाब आवर अद्वियात ले जाना ममनू है और अगर किसी के सामान से बरामद हो जाए तो निहायत कड़ी सजाएं या सजाए मौत दी जाती है। लिहाजा आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि वो किसी का दिया हुआ सामान हरगिज़ अपने हमरा न लेकर जाएं और अपने सामान को भी ताला लगाकर अपनी नजरों के सामने हिफाजत से रखें। तिब्बी मुआयना और वैक्सीनेशन। मुतालिका हाजी कैंप में अपना तिब्बी मुआयना करवाएं और अगर आप कुछ मखसूस अदवियात मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका इंदराज इलाज की किताब में करवाएं और उसकी मुनासिब तादाद हाजी कैंप से पैक करवाकर अपने हमरा लाजमी ले जाएं। पोलियो वैक्सीन, गर्दन तोड़ बुखार और नजले से बचाव का टीका हज पर रवानगी से कम 10 दिन पहले लगवाकर वैक्सीनेशन कार्ड में उसका इंदराज लाजमी करवाएं। ये कार्ड सऊदी अरब आमद के मौके पर चेक किया जा सकता है। हज एक मुश्किल और जिस्मानी मशक्कत वाली इबादत है, लिहाजा रोजाना कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलने की मशक करें। इबादत में यकसुई के लिए कम और सादा ग़िज़ा की आदत डालें। शनाख्त। तमाम आज़मीन हज अपने सूटकेस और दस्ती सामान पर शनाख्त के लिए हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर पर अपना नाम, पासपोर्ट, फोन, बिल्डिंग और मकतब के नंबर वाज़े अंदाज में लिखकर बैग पर चिपकाएं और बैग के अंदर भी किसी चिट पर लिख कर रखें ताकि गुमशुदा सामान मिलने की सूरत में शोबे गुमशुदगी व बाजियाबी आपसे राब्ता कर सके। तमाम मर्द अपने एहराम पर और खवातीन स्कार्फ पर शनाख्त के लिए पाकिस्तानी परचम का स्टिकर चस्पा करें जो आज़मीन हज को हाजी कैंपों से मुफ्त मुहैया किया जाता है। खवातीन सऊदी अरब में क़याम के दौरान अबाया लाजमी पहने, कांच की चूड़ियाँ और ऊंची हील वाले जूते साथ लेकर मत जाएं। तमाम आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि अपने मकतब के कार्ड और शनाख्ती लॉकेट हर वक्त पहने रखें। ये आपके पासपोर्ट का नेमुल बदल है। रास्ता भूलने की सूरत में मुआविनीन हुज्जाज उनकी मदद से आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकेंगे। एहराम बांधने से पहले। एहराम बांधने से कबल नाखून तराशना, गैर जरूरी बाल साफ करना और गुस्ल करना सुन्नत है। मुमकिन हो तो बदन पर खुशबू लगाएं। मर्दों का एहराम सिर्फ 2 अंसली सादा चादरें हैं। एक तहबंद की तरह नाप से ऊपर बांध लें, मजबूती के लिए बेल्ट भी बांध लें और दूसरी चादर ऊपर ओढ़ लें। खवातीन का एहराम आम लिबास के ऊपर अबाया और स्कार्फ है जिससे सर के बाल भी ढके हुए हों। सिर्फ हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए। अगर मकरूह वक्त न हो तो 2 रकात नफल बराए एहराम अदा करें और उम्रे की नियत यानी लब्बैक उम्रा पढ़कर खवातीन धीमी आवाज में जबकि मर्द ऊंची आवाज में 3 बार तलबिया पुकारें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, बेशक हमद तेरे ही लायक है, सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं।
اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ پکارنے کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی، مثلاً شکار کرنا یا اس میں مدد کرنا، درخت، گھاس، پودے کاٹنا، جوں وغیرہ مارنا، ناخن یا جسم کے بال کاٹنا، خوشبو کا استعمال، ازدواجی تعلقات، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا اور ٹوپی وغیرہ پہننا، بند جوتے، موزے پہننا وغیرہ، یہ سب کام حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ ان کی خلاف ورزی گناہ ہے اور کفارے کے لیے بعض صورتوں میں بدنا، دم یا صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانگی۔ عازمین حج وزارت مذہبی امور کی ہدایات کے مطابق یا اپنی پرواز کی روانگی سے کم از کم 6 گھنٹے قبل اپنے گھر سے براہ راست ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ جو عازمین حج اپنے متعلقہ حاجی کیمپ میں مقیم ہوں، ان کے لیے ایئرپورٹ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا۔ اگرچہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں احرام باندھنے کی سہولت موجود ہوتی ہے، تاہم رش سے بچنے کے لیے جدہ روانہ ہونے والے عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں یا حاجی کیمپوں سے ہی احرام باندھ کر ایئرپورٹ پہنچیں۔ تاہم احرام کی نیت اور 2 نفل گھر یا ایئرپورٹ جہاں آسانی میسر ہو پڑھ لیں۔ براہ راست مدینہ منورہ پرواز والے عازمین حج سادہ کپڑوں میں ہی ایئرپورٹ پہنچیں گے اور مدینہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کے وقت احرام باندھیں گے۔ پرائیویٹ اسکیم کے عازمین حج اپنے ویزا لگے پاسپورٹ اور ٹکٹ اپنے حج گروپ آرگنائزر سے حاصل کر کے اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اپنے حج پیکج کے معاہدے کی کاپی لازمی ساتھ رکھیں تاکہ اسے انحراف کی صورت میں گروپ آرگنائزر کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے۔ چیکنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر اپنا سامان جمع کروا کر سامان کا ٹیگ اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے حاجی کیمپ سے ملنے والے اسٹیکر کو بیگ پر اچھی طرح سے چسپاں کر دیا ہے اور ایئر لائن کے عملے نے آپ کے سامان پر ٹیگ بھی لگا دیا ہے۔ اب آپ اپنے دستی سامان کے ہمراہ امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اگر ابھی تک احرام کی نیت نہیں کی تو یہاں موجود مسجد میں 2 نوافل ادا کر کے احرام کی نیت کر لیں، کیونکہ جہاز میں وضو کرنا یا احرام تبدیل کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ جب جہاز میں جانے کا اعلان ہو تو قطار بنا کر جہاز کی جانب روانہ ہوں۔ جہاز میں اپنی سیٹ کے اوپر موجود خانے میں اپنا دستی بیگ رکھ کر اطمینان سے بیٹھیں اور عملے کی ہدایات کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ دوران پرواز ذکر اذکار اور تلبیہ پکارتے رہیں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی سب سے پہلے آپ کا واسطہ سعودی امیگریشن حکام سے پڑے گا، جو آپ کے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد داخلے کی مہر لگائیں گے۔ یہاں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے آپ ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔ سعودی حکام کی رہنمائی میں یہیں سے آپ کو اپنا سامان ملے گا، جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس ہال کے بیرونی حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنا سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو سعودی کسٹمز کے عملے سے واسطہ پڑے گا۔ سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹمز کے عملے کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ جہاں خالی جگہ نظر آ رہی ہے آپ لوگ بیٹھتے جائیں۔ حاجی صاحب سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ۔ گزارش ہے کہ آپ کا سامان آ گیا، سامان چیک کر لیں۔ اگر آپ کا سامان آ گیا تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنا سامان پورا کر لیں۔ اس ہال سے باہر نکلنے پر سبز پاکستانی پرچم تھامے دفتر امور حجاج پاکستان کا عملہ آپ کو خوش آمدید کہے گا اور آپ کو بسوں کی انتظار گاہ تک پہنچائے گا۔ تمام بسیں
परवाज मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी, लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करें और इन तमाम मराहिल को सब्र तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कतार बनाकर बसों में सवार हों और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका तमाम सामान भी उसी बस में लोड कर दिया गया है। बसों में सवार होते वक्त हमेशा खवातीन और बुजुर्ग आज़मीन हज को तरजीह दें। रिहाइश गाहें। सऊदी तालीमात के मुताबिक खवातीन और मर्दों को अलहदा-अलहदा कमरों की अलॉटमेंट ग्रुपों की बुनियाद पर पाकिस्तान से ही कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। रिहाइश गाहों पर मौजूद मुआविनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद हरम की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर अपने हमराह रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम, पता, फोन नंबर लिखकर अपने पास भी रख लें। हरम में दाखिल होते वक्त गेट का नाम और नंबर याद रखें। पहला उम्रा। उम्रे के 2 फराइज हैं। उम्रे की नीयत से एहराम बांधकर तलबिया पुकारना और तवाफ करना, यानी बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाना। उम्रे के 2 वाजिबात हैं, सफा और मरवा की सई करना और हल्क या कसर करना। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का खास मौका है। उसके बाद हजर अस्वद की सीध में आएं, जिसकी निशानदही सब्ज ट्यूबलाइट के जरिए भी की गई है। यहाँ तलबिया पुकारना बंद कर दें। मर्द एहराम के ऊपर वाली चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर बाएं कांधे पर डाल दें। यूं उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा। इसे इस्तिबा कहा जाता है। यहाँ खड़े होकर खाने काबा की तरफ मुंह करके तवाफ की नियत करें। ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रे के तवाफ की नियत करता या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए हजर अस्वद की तरफ हथेलियां करके चूम लें। इसे हजर अस्वद का इस्तिलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू कर दें और दौराने तवाफ मसनून दुआएं ज़बानी या देख कर पढ़ें। आपको खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर पूरे करने हैं और हर चक्कर के बाद इस्तिलाम करना है। मर्द सिर्फ पहले 3 चक्करों में सीना तान कर तेज तेज चलेंगे, जिसे रमल कहा जाता है, ताहम भीड़ की सूरत में तेज चलना जरूरी नहीं। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ मकाम इब्राहिम की सीध में अदा करेंगे। अगर यहाँ मौका न मिले तो ये हरम में कहीं भी अदा किए जा सकते हैं। मताफ के चारों तरफ ठंडे और सादा जमजम की टूटियां और कूलर लगे हुए हैं। क़िबला रुख खड़े होकर जी भरकर जमजम पिएं और खूब दुआएं मांगें। जमजम पीने के बाद सफा पहाड़ी की तरफ सई के लिए रवाना हो जाएं, जिसकी निशानदही के लिए अरबी और उर्दू में बोर्ड लगे हुए हैं। सफा की तरफ जाते हुए हजर अस्वद का इस्तिलाम करना सुन्नत है। सफा और मरवा की सई। सफा पहुंचकर आप सई की नियत करें और मरवा की तरफ चलें। रास्ते में जहां सब्ज लाइट शुरू हो तो वहां से मर्द उस वक्त तक भागें जब तक सब्ज लाइट खत्म न हो जाए, ताहम खवातीन अपनी मामूल की रफ्तार से चलें। मरवा पहुंचकर आपका 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ क़िबला रू होकर खूब दुआएं मांगने के बाद दोबारा सफा की तरफ रवाना हों। सब्ज लाइटों के दरमियान भागकर और बाकी मकाम से मामूल की रफ्तार से चलकर आप दोबारा सफा पहुंच जाएंगे। इस तरह आपके 2 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह 7 चक्करों के बाद आपकी सई मरवा पर मुकम्मल होगी। हल्क
یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چٹیا پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کی ایک پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی، اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سفری سہولتیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش گاہ، بس اسٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ حج سے پہلے حرم میں بہت زیادہ رش کے باعث سعودی حکومت 5 تا 15 ذوالحج تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں حرم جانے، دیگر زیارات یا غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور نماز اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں ادا کریں۔ خصوصاً آخری نماز جمعہ کے لیے خواتین اور بچے حرم پاک جانے سے گریز کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول پر حاضری دیں۔ ریاض الجنہ، جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے، میں نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ سرکاری اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانے، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ تمام سرکاری حجاج کو کھانا ان کی رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مقررہ وقت پر ڈائننگ ہال میں آئیں اور یہیں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں۔ دوسرے عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سعودی عرب میں بیشتر رہائش گاہوں میں مغربی طرز کے واش رومز اور کموڈ نصب ہیں۔ عازمین حج سے گزارش ہے کہ کموڈ کا درست استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصان یا ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسرے عازمین حج کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور دفتر امور حجاج پاکستان نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔
اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا اسپتال بھی قائم کیا جاتا ہے جہاں ایکس رے اور ٹیسٹوں کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی بھی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ دفتر امور حجاج پاکستان۔ حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر MCO، 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں، کیونکہ اب حج کا مشکل ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تک آپ نے سعودی عرب میں جو وقت گزارا ہے وہ یقیناً وزارت مذہبی امور کے حسن انتظام کی وجہ سے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے گزارا ہوگا۔ اب آپ مشاعر مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عازمین حج ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور ان کو موسم کی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بآسانی پیدل چل سکتے ہیں، کیونکہ بس آپ کو حرم کے بالکل قریب اتارتی تھی اور بس اسٹاپ سے حرم پیدل جانا کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب اگلے 5 دن آپ کے پاس آرام کے لیے بالکل وقت نہیں ہوگا۔ منا اور عرفات کے مکاتب کے نقشے آپ کو اپنی بلڈنگ سے مل جاتے ہیں۔ یہ نقشے مشاعر میں بھی جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ وزارت نے مکتب اور بلڈنگ کی تلاش کے لیے اسمارٹ فونز کی موبائل ایپ پاک حج معاون بھی تیار کی ہے۔ ان سے خود بھی آگاہی حاصل کریں اور ساتھ ہی حجاج کی بھی مدد کریں۔ مقدس مقامات یعنی حرم، منا، مزدلفہ اور عرفات کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ خالی بوتلیں، ریپر اور کوڑا کرکٹ راستوں میں پھینکنے کے بجائے مخصوص کوڑا دان میں ڈالیں۔ حج کے 5 دن کی مناسبت سے اپنے ساتھ کم سے کم سامان رکھیں جو کہ کندھے پر لٹکانے والے بیگ میں بآسانی آ جائے، مثلا احرام کی اضافی چادر، ایک جوڑا کپڑے اور جوتا، مسواک، فون چارجر، مزدلفہ کے لیے میٹ، چھوٹا تکیہ وغیرہ۔ آپ اپنی ایئر کنڈیشن رہائشوں سے نکل کر منا کی خیمہ بستی اور میدان عرفات منتقل ہوں گے، جہاں شدید گرمی کے موسم میں ہزاروں بسوں کے چلنے کی وجہ سے دن کے اوقات میں روم کولرز کے باوجود گرمی اور حبس بہت بڑھ جاتا ہے۔ منا اور عرفات میں محدود جگہ کے باعث آپ کو نرم و گداز بستروں کے بجائے زمین پر بچھے 1.5 سے 2 فٹ چوڑائی والے میٹرس پر وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں۔ دوسرے حجاج کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں۔
ایام حج میں شدید رش کے باعث کھانا مشکل سے اور تاخیر سے ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، نیز کھانے کے ذائقے میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاطاً خشک خوراک مثلا نمکو، بسکٹ، چھوٹے کیک، چنے، جوس اور پانی وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وضو اور رفع حاجت کی جگہوں پر حجاج کا شدید رش ہوتا ہے، ساتھ ہی حجاج کی آسانی کے لیے ان جگہوں پر صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ پانی کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔ ایام حج میں اپنی خوراک کم سے کم رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں گزرے۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے 3 فرائض ہیں، کسی ایک کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوگا۔ حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، 9 ذوالحج کو وقوف عرفات اور طواف زیارت۔ حج کے 6 واجبات ہیں، کسی واجب کے رہ جانے پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی۔ وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق یا قصر، سعی، طواف وداع۔ منا روانگی۔ حج 5 دنوں کا ہوتا ہے جو 8 ذوالحج سے شروع ہو کر 12 ذوالحج کو ختم ہو جاتا ہے۔ 8 ذوالحج یا 7 کی رات کو آپ اپنی رہائش سے احرام باندھنے کے ساتھ حج کی نیت لبیک حجن کے الفاظ ادا کر کے منا کی طرف روانہ ہوں گے۔ مکتب کے ذمہ دار روانگی سے قبل عازمین حج کو منا کارڈ بھی دیں گے جس پر خیمہ نمبر، مکتب اور دوسری معلومات درج ہوتی ہیں۔ دوران حج اس لاکٹ کو پہن کر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رہائش گاہ سے منا روانگی کے لیے آپ کا مکتب بسوں کا انتظام کرتا ہے۔ عازمین حج کو بسوں پر مقررہ وقت سے کافی پہلے بھی سوار کرایا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث طویل انتظار کی زحمت بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ عزیزیہ کی رہائش گاہ سے منا کا فاصلہ 2 سے 4 کلومیٹر بنتا ہے۔ حجاج گروپ کی شکل میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں بآسانی پیدل بھی منا پہنچ سکتے ہیں۔ منا 8 ذوالحج کو آپ منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے۔ صرف حج کے دنوں میں آباد ہونے والا خیموں کا شہر منا 100 سے زائد مکاتب میں تقسیم ہے۔ منا سے متصل حرم کی جانب جمرات یعنی 3 علامتی شیطان واقع ہیں۔ منا سے مسجد حرام تک مخصوص سرنگوں کے ذریعے پیدل راستہ 6 تا 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ حج کے دنوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کے مہنگے کرائے اور سڑکوں پر شدید رش کے باعث منا سے حرم جانے آنے کے لیے یہ راستہ سب سے مناسب ہے۔ منا کی دوسری جانب مزدلفہ اور میدان عرفات واقع ہیں جو بالترتیب تقریباً 4 اور 14 کلومیٹر دوری پر ہیں۔ رات منا میں ہی قیام ہوگا۔ 9 ذوالحج کی فجر منا میں ادا کر کے طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانگی ہوگی۔ مشاعر میں آمد و رفت کے طریقے۔ منا، مزدلفہ اور عرفات کے درمیان ایک جدید اور تیز رفتار مشاعر ٹرین چلتی ہے لیکن اس کی کل گنجائش 3 لاکھ حجاج تک محدود ہے۔ نیز سعودی تعلیمات کے مطابق ٹرین ٹکٹ صرف اسٹیشن کے نزدیکی مکاتب کو ملتا ہے۔ ٹرین کے ذریعے جانے والے عازمین حج کے لیے 3 اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ٹرین ٹکٹ کے مطابق اپنے مخصوص اسٹیشن سے ہی سوار ہوں۔ زیادہ تر حجاج بسوں کے ذریعے یا پیدل سفر کرتے ہیں۔ بسوں کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس موقع پر نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بہت ضعیف اور معذور افراد پاکستان سے ہی ویل چیئر کا بندوبست کر لیں اور کم رش والے اوقات یا متبادل جگہوں یعنی طواف، سعی اور رمی کے لیے اوپری منزلوں کا انتخاب کریں۔ مشاعر ٹرین پر سوار ہونے کے لیے مخصوص لفٹوں کا استعمال کریں۔ ضرورت پڑنے پر مفت ہیلپ لائن، معاونین حجاج یا مکتب کے نمائندوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رکھیں، مشاعر ٹرین کے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستوں پر عموماً بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ٹرین پر سوار ہونے اور اترنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھ پانی اور چھتری لازمی رکھیں۔
عورتوں اور ضعیفوں کا خاص خیال رکھیں اور سوار ہوتے وقت انہیں ترجیح دیں۔ کسی بھی ہنگامی حالت میں گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے آہستہ آہستہ متاثرہ جگہ سے دور ہو جائیں۔ مدد کے لیے گلے کے لاکٹ پر دیے گئے ایمرجنسی فون نمبرز پر رابطہ کریں۔ کسی بھی صورت میں دھکم پیل نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے کسی کمزور یا ضعیف کی جان بھی جا سکتی ہے۔ دوسرے عازمین حج کا خیال رکھیں۔ یاد رہے کہ کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے برتر قرار دیا ہے۔ وقوف عرفات۔ 9 ذوالحج کا وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، تاہم غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات میں پہنچنے والے کا وقوف ہو جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں موجود حجاج خطبہ حج سننے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں امام کے پیچھے اکٹھی ادا کرتے ہیں۔ شدید رش کے باعث زیادہ تر حجاج مسجد نمرہ نہیں پہنچ پاتے اور اپنے خیموں میں ہی باجماعت نماز ادا کرتے اور فراغت کے بعد اپنے رب کے حضور مغرب کے وقت تک مناجات کرتے ہیں۔ یہ دن گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضری کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ غروب آفتاب مکمل ہوتے ہی تمام حجاج نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ میدان عرفات سے واپسی پر شدید رش اور خاص طور پر عورتوں، ضعیفوں اور معذوروں کی حفاظت کے پیش نظر مختلف مکاتب کے حجاج کی نقل و حرکت کے لیے اوقات اور طریقہ کار پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ حجاج کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ اور مکتب کے نمائندوں کی ہدایات کے مطابق دیے گئے وقت پر بس یا ٹرین کے ذریعے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ رش کی وجہ سے یہ فاصلہ 3 سے 5 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اس موقع پر صبر و تحمل اور ایثار و قربانی سے کام لیں۔ عرفات سے مزدلفہ کا پیدل سفر بآسانی 3 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ وقوف مزدلفہ۔ مزدلفہ پہنچ کر حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرنے کے بعد شیطانوں کو مارنے کے لیے کم از کم 70 عدد کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مزدلفہ کی رات مشکل اور دشوار ہوتی ہے۔ اس دوران سخت گرمی، بے آرامی اور سفر کی صحبتوں کے پیش نظر بعض حجاج کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ یہی آزمائش کی گھڑی ہے۔ اپنے رویے میں شائستگی برقرار رکھیں، بے جا شکوے شکایات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں، صرف نظر کریں۔ اگلا دن بھی نہایت مشقت طلب ہوگا، اس لیے موقع ملنے پر ضرور آرام کر لیں۔ حجاج 10 ذوالحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وقوف مزدلفہ مکمل کر کے طلوع آفتاب کے بعد پیدل، بسوں یا ٹرین کے ذریعے مینا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا کا فاصلہ 4 کلومیٹر ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد فالتو سامان رکھنے یا آرام کی غرض سے آپ اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں۔ رمی جمرات۔ 10 ذوالحج کو حجاج نے صرف بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں مارنی ہیں۔ عام طور پر حجاج زوال کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، لیکن رش کے پیش نظر پہلے بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ ضعیف مرد و خواتین کی طرف سے ان کے وکیل بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ حجاج کو چاہیے کہ جمرات کی طرف جانے والے راستوں سے آگاہی حاصل کریں، صرف مکتب کے مقرر کردہ وقت پر اور گروپ کے ساتھ روانہ ہوں۔ گم ہو جانے کی صورت میں راستوں پر تعینات سبز سکارف اور پاکستانی پرچم تھامے معاونین حجاج یا رضاکاروں سے رہنمائی حاصل کریں۔ قربانی، حلق، قصر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کرتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کے لیے قربانی خود کرنا یا قربان گاہ تک جانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جو حجاج اپنے ہاتھ سے سعودی محکموں کے ذریعے قربانی کے پیسے جمع کروانا چاہیں، ان کی سہولت کے لیے حرم کے نزدیک قربانی کے کوپن حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ بوتھ بھی قائم ہیں۔ کسی بھی انجان شخص کو قربانی کے لیے پیسے مت دیں،
بہتر ہے کہ حج درخواستوں کے ساتھ ہی وزارت مذہبی امور یا سعودی محکموں کے ذریعے پیسے جمع کروائے جائیں. وہ آپ کو کوپن پر قربانی کا وقت بھی بتا دیں گے. قربانی 10 ذوالحج یا 11 ذوالحج کو بھی ہوتی ہے. حجاج کرام کو چاہیے کہ جب تک قربانی کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک حلق یا قصر نہ کروائیں اور حالت احرام ہی میں رہیں. قربانی کے بعد حجاج جمرات پر حرم کے نزدیک دکانوں سے حلق یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں. طواف زیارت. حجاج کرام مسنون غسل کے بعد سادہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر حج کے آخری فرض طواف زیارت اور سعی کے لیے حرم روانہ ہوتے ہیں. سعودی حکام دوران حج مینا میں ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیتے ہیں. زیادہ تر حجاج جمرات سے حرم آنے جانے کے لیے شیڈ اور سرنگوں والا پیدل راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ 4 کلومیٹر بنتا ہے. مینا سے عزیزیہ کا پیدل راستہ 2 تا 4 کلومیٹر ہے. مینا کی حدود سے باہر ٹیکسی کرائے پر مل سکتی ہے لیکن عام طور پر 20 ریال کرایہ لینے والے ڈرائیور ان دنوں 200 ریال تک طلب کرتے ہیں. مناسب ہوگا کہ کچھ حجاج مل کر ٹیکسی کروا لیں. حرم سے واپسی پر بھی ٹیکسی آپ کو مینا کے داخلی راستوں پر ہی اتارے گی. وہاں سے اپنے خیمے تک آپ کو پیدل آنا پڑے گا. طواف زیارت کے حجاج حج کے فرائض سے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا قیام ابھی مینا میں ہی ہوگا. 11, 12 اور 13 ذوالحج کی رمی. 11 ذوالحج کو تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج کا قیام مینا میں ہوتا ہے. البتہ 12 ذوالحج کو دوبارہ تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے کے بعد حجاج یا تو مکتب کی ہدایت کے مطابق غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکل کر اپنی رہائش گاہ واپس آ جائیں یا پھر اگلے دن یعنی 13 ذوالحج کو بھی رمی کرنے کے بعد مینا سے روانہ ہوں گے. مینا سے واپس آنے کے بعد حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے ہیں. طواف وداع. مکہ مکرمہ چھوڑنے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے حجاج اپنا آخری طواف یعنی طواف وداع کرتے ہیں جو کہ واجب ہے. تاہم طواف وداع حیض و نفاس والی خواتین کو معاف ہے. کعبے سے رخصت ہو جاتے ہیں.